ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहाब करनी है। वाशिंगटन डीसी से I-95 टेलीविज़न के स्टूडियो से मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमने टॉपिक या थीम चुनी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो बड़ी रेलेवेंट है। जो आजकल जो सिनेरियो या मंजरनामा उभर रहा है, खासकर साउथ एशिया में, बड़ी तेजी से अलाइनमेंट्स चेंज हो रहे हैं। आप सुनने में आ रहा है पिछले 2 हफ्ते से सऊदी अरेबिया, चाइना, इंडिया, अमेरिका, कतर, अबू धाबी, ये सब अलायंसेस नए बन रहे हैं और उस खित्ते में दो न्यूक्लियर स्टेट भी हैं, इंडिया और पाकिस्तान। तो आज का थीम, इससे पहले कि मैं मेहमान की तरफ जाऊं, मैं थीम इसलिए मैंने ये चुनी है, जो आप टिकर पे भी देख रहे होंगे, कि हमारा दीन और जो कोर वैल्यूज है, जो बुनियादी अकदार है, वो हमारे जो अवाम है, जो ट्रिकल डाउन, आप समझ लीजिए कि तकरीबन 22 करोड़ पाकिस्तान में रहते हैं मुसलमान, तकरीबन हिंदुस्तान में इतना, बांग्लादेश, तो उस खत्ते में 95% वो लोग हैं जो ना तो उस किताब को, ना उस इंटरप्रिटेशन को अरबी जबान में समझने की अहलियत रखते। उनको जो समझाया गया उस किताब का या अल्लाह ताला का पैगाम, वो सुनते हैं जो मेंबर से बताया जाता है, जो उसकी इंटरप्रिटेशन होती है, और उसमें फिर केओस और कंफ्यूजन पैदा हुआ पिछले 73 साल में, और तकरीबन 74 साल हो गए, और वो केओस किसी बड़ी तबाही की तरफ जा सकता है, खासकर आजकल जो सिनेरियो जा रहा है, और आजकल जो प्रॉक्सी वॉर हो रही है उस खत्ते में, मुख्तलिफ कुव्वतें लड़ाने की और डिवाइड करने की कोशिश कर रही हैं। ये तो है आज की थीम। और जो मेहमान है बहुत ही रेलेवेंट है इस सब्जेक्ट से, अता बुखारी साहब, वेलकम टू आवर स्टूडियोज। अता बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अता बुखारी साहब की शनाख्त ये है कि एक यंग लेकिन बहुत ही ओपन माइंडेड और वेरी पावरफुल स्पीकर विद लॉट ऑफ फॉलोइंग, खासकर इस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। खुश आमदीद कहता हूँ अता बुखारी साहब, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है अपना करनी साहब, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस टॉपिक के लिए यहाँ मदऊ किया और इसके ऊपर बात करने को कहा। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट मौजू आपने चुना है और इसकी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, आपने खुद भी जैसा कि बताया है, तो इंशाल्लाह हम इसको कुरान की रूह से ब्रॉडली देखेंगे कि ये एक्चुअली ये क्या मामला है, क्यों इस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं, क्यों दुनिया ये इस तरह तबाही की तरफ जा रही है। तो ये चीज़ें क्योंकि हम जो हमारा क्रिएटर है उसने ये चीज़ें पहले से असूल ज़ाब्ते इक़दार हमें बताई हैं, तो उनकी रूह से अगर हम उनको समझें और जान लें तो फिर हम इन चीज़ों से बच सकते हैं जिन चीज़ों का हमें सामने है। भाई साहब, उससे पहले कि मैं जाऊं और आपसे सवाल करना शुरू करूं, अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए, और ये कि ये चीज और ये शौक, ये जस्तजू कैसे पैदा हुई आपके अंदर? मेरा पूरा नाम सैयद अताउर रहमान और मेरा एक मजहबी घराने में मेरी पैदाइश हुई और मैंने बचपन में मज़हब को बड़े करीब से देखा। मेरे जो वालिद साहब थे वो बहुत बड़े मज़हब के स्कॉलर थे। तो जब मैंने उनको देखा और उनका भी ख्वाहिश थी कि मजहबी तौर पे वो मुझे इसी लाइन में लाएं, लेकिन जैसे जैसे मैं वो गो थ्रो करता गया मज़हब की चीज़ें, मज़हब की किताबें, तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मुझे ये चीज़ें पैदा हुई जुस्तजू कि इसके अंदर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। जो जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं सिलेबस में मजहबी मदारस के अंदर, वो खा उस मजहबी मज़हब का किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ हो, कोई भी तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्शन है। जो पुरानिक वैल्यूज़ हैं या जो पुरानिक डायरेक्शंस हैं वो उनके साथ मैच नहीं करती। तो इसके ऊपर फिर मेरे अंदर ये चीज़ ये जुस्तजू पैदा हुई कि देखा जाए कि हक क्या है और ये जितना भी मज़ाहिब हैं ये क्यों कामयाबी की तरफ क्यों नहीं जा रहे। इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं, कंट्राडिक्शंस हैं, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इससे तो माशरे के अंदर आए दिन कन्फ्लिक्शन या टकराव पैदा हो रहा है, कोई इत्तेहाद या हार्मनी पैदा नहीं हो रही। तो इस एंगल से जब मैंने देखा मजहबी जो मुकद्दस किताबें हैं उनका, जब मैंने उनको अच्छी तरह से गो थ्रू किया और जो कुरान को मैंने देखा, तो मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्शन नजर आया। तो कुरान कुछ और कह रहा है लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन के नाम पर जो मजहब में या हमारे जो मजहबी पेशवा उनका ताल्लुक किसी भी मसलक से हो,
تو وہ بالکل ایک علیحدہ چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ مذہب کی روح سے جتنا بھی کام ہو رہا ہے اس میں دن بدن اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ اگر قرآن کی صحیح انٹرپریٹیشن سمجھ لی جائے تو اس سے پھر یہ اختلافات پیدا نہیں ہوتے. لوگوں کے اندر مساوات، اخوت، رواداری، یہ چیزیں پیدا کی جا سکتی ہیں. ڈفرینسز یا ان کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے. تو جتنی بھی معاشرے کے اندر ایکسٹریمزم آ رہا ہے، جتنی بھی توہم پرستی آ رہی ہے، جتنی بھی یعنی اس وقت سب سے زیادہ جو ایشو ہے وہ ٹالرنس کا ہے کہ ٹالرنس نہیں رہی ہمارے اندر. ایکسٹریمزم بہت زیادہ آ گیا، ہم گرو نہیں کر رہے، ایک جگہ پہ رکے ہوئے ہیں. تو اس کی ریزن کیا ہے؟ تو وہ میں نے یہ دیکھا کہ اس کے پیچھے جو مین چیز ہے وہ ہے ہمارا مذہب، جو عقل و فکر کے اوپر بالکل نہیں آنے دے رہا، انٹلیکٹ کی طرف نہیں آنے دے رہا، سوچنے سمجھنے کی طرف نہیں آنے دے رہا. جبکہ قرآن جو ہے یہ کہتا ہے کہ عقل سے کام لیا جائے، شعور سے کام لیا جائے، تدبر کیا جائے، آبزرو کیا جائے، آبزرویشن کا عمل کیا جائے، پریگمیٹک ٹیسٹ کیا جائے، چیزوں کو ریشنلی دیکھا جائے. اور یہ مذہب اور یہ دیکھیں قرآن کی یہ جو بالکل مختلف ہیں یہ چیزیں. تو یہ چیز مجھے اس طرف لائی، اور میں اسی ہی اس وقت سے لے کے اب تک اسی کوشش میں ہوں کہ قرآن کریم کا صحیح فہم لوگوں تک اگر پہنچ جائے تو لوگوں کو براڈ ویژن پر لایا جا سکتا ہے، لوگوں کے اندر اخوت پیدا کی جا سکتی ہے، رواداری پیدا کی جا سکتی ہے، سائنسی علوم کو میکسیمم لوگوں کے لیے انکلائنیشن پیدا کی جا سکتی ہے کہ لوگ اس طرف آئیں. مذہب کو اتنا بڑا ایسی چیز نہیں کہ دین کو کچھ سیکھنے کے لیے کوئی سلیبس چاہیے. بالکل سمپل ہے، نیچر کے بالکل قریب ہے. چند ضابطے ہیں جو وہ بتاتا ہے، اگر ان کو اڈاپٹ کر لیا جائے تو انسان پروگریسو مائنڈ سیٹ کا حامل بن سکتا ہے. بہت خوب آپ نے بتایا، اس کو انسرکل کیا اس تھیم کے، اس ٹاپک کو. تو آپ یہ بتائیے، جیسے میں نے شروع میں انٹرو میں بتایا کہ اس وقت بہت پولرائزیشن ہے اس خطے میں، تو کیا یہ ایک حقیقت نہیں ہے کہ جب انسان سوچ سمجھ اور معیشت سے کمزور ہوتے ہیں ہم لوگ، تو انگریزی کی ٹرم میں ولنریبل ہوتے ہیں اور لوگ ہمیں پینیٹریٹ کر سکتے ہیں، جو ورلڈ پاورز ہوتی ہیں ہم اور کمزور ہو جاتے ہیں. اور اس میں بیسک کور ویلیوز کی ناسمجھ ہونا جو ہے وہ ہمیں ٹارگٹ کر دیتا ہے ایک دوسرے خطرات کے لیے. تو کیا ہمارا جو معاشرہ ہے، خاص کر ساؤتھ ایشیا میں جہاں آپ رہتے ہیں، جو انڈیا ہو گیا، بنگلہ دیش کا میں نے کہا، تو ایم آئی ناٹ رائٹ؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں اس کی جو ریزن ہے، اس کی جو بیک اینڈ پہ جو چیزیں ہیں، اس کی وجوہات وہ یہ ہیں کہ بیسیکلی پہلے ہم اس چیز کو تعین ہی نہیں کر پا رہے کہ ہمارا جو کریٹر ہے اس نے انسانوں کو جو ویلیوز دی ہیں، جو ضابطے دیے ہیں، وہ کیا ہیں. اب جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کے اندر پولرائزیشن بھی ہو رہی ہے، ڈفرینسز بھی ہیں، ہر ملک افراتفری میں ہے، اپنے اپنے مفاد کے لیے وہ کوشاں ہیں. ایک کا مفاد دوسرے کا نقصان ہے، دوسرے کا نقصان پہلے کا مفاد ہے. تو یہی چیزیں ہیں نا کہ پولیٹیکلی وہ بٹے ہوئے ہیں، معیشت ان کی کمزور ہے. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ یہاں پر یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو انسانی عقل ہے، اس کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں جو قرآن نے بتائی ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک انٹلیکٹ ہے اور دوسری اللہ کے ضابطے ہیں. ہمارے ہاں چونکہ مذہب پرستی بہت زیادہ ہے، جیسے آپ نے پاکستان کا نام لیا یا ایشین کنٹریز کے اندر، تو یورپ تو خیر وہ اس میں تحقیق میں بہت آگے چلے گئے ہیں. تو ایشین کنٹریز کا بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ وہ ابھی تک مذہب میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو وہاں پر مذہب کی وجہ سے عقل کا استعمال کم ہے، لوگ مذہب کے اوپر زیادہ ہیں. وہ یورپ کے اندر بھی میری بات ہوتی رہتی ہے تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ وہاں پر بھی لوگ جب مذہب پر آتے ہیں تو ایک عام جو ایشیا کا جو ان پڑھ آدمی ہے تو ان کے جو مذہبی خیالات میں کوئی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوتا. معاملہ یہ ہے کہ جو ویلیوز، جو اقدار اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں. ہم ایک مذہب کی جو مذہبی رسومات ہیں ان کی ایک لگی بدی انہی کے اوپر چلتے جا رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ان سے نجات مل جائے گی. ان سے ہمیں نجات نہیں ملے گی. ہم جتنا زیادہ مذہب کی یا مذہبی رسومات کے اندر جائیں گے اتنا ہی زیادہ ایکسٹریمزم آئے گا.
ہمارے اندر، اتنا ہی زیادہ ہمارے اندر تنگ نظری آئے گی، وسط نہیں آئے گی۔ وسط اس وقت آئے گی جب آپ وحی کی اقدار کو ایڈاپٹ کریں گے۔ اب بات یہ ہے کہ جو انسان کے جو بیسک ایشوز ہیں، جن کے بغیر انسان پروگرس نہیں کر سکتا، ان بیسک ایشوز کے لیے جو بھی قوانین یا ضابطے ہیں ان کو انسانی عقل تنہا معلوم نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے کائنات، دیکھیں دو چیزیں، دو شعبے ہیں۔ ایک تو کائنات ہے، میٹیریل یونیورس ہے، فزیکل ورلڈ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کے اندر سائنسی قوانین کے تحت وہ بھی اللہ کے ہی رکھے ہوئے ہیں۔ H2O جو ہے، اس سے پانی بنتا ہے۔ تو یہ جو H2O سائنس نے معلوم کیا ہے، لیکن یہ H2O سائنس نے بنایا نہیں ہے کہ ہائیڈروجن کے 2 ایٹم اور آکسیجن کا 1 ایٹم سائنس نے بنایا ہو، سائنس نے اس کو ڈسکور کیا ہے۔ تو قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ڈسکور کریں، جو غفلت کا ایک پردہ پڑا ہوتا ہے اس کو ہٹائیں۔ وہ اس وقت ہوگا جب آپ اپنی عقل کو استعمال کریں گے، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہر انسان کو اللہ نے دی ہوئی ہے اس کو یوٹیلائز کریں۔ اس کی روح سے ہم دنیا کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، سائنسی علوم کو حاصل کر کے۔ لیکن جو انسانی مسائل ہیں وہ ہم تنہا عقل سے نہیں حل کر سکتے۔ اس کے لیے اللہ نے انسان کو وحی دی ہے، اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ انسان کے اندر نہیں رکھی، وہ کتاب کے اندر رکھی ہے۔ اندر انسان کے اس لیے نہیں رکھی گئی کہ اگر وہ انسان کے اندر رکھ دی جاتی تو پھر ارادہ اور اختیار اس کا سلب ہو جانا تھا، پھر اس کے پاس وہی جیسے انسٹنکٹ کے طور پر جانور کام کر رہے ہیں تو یہ بھی پھر اینیمل کی سطح کے اوپر آ جاتا۔ اس کو ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے، اور اس کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ویلیوز ہیں ان کو اپنے ارادے اور اختیار سے سمجھیں اور ان کو اپنی لائف میں لے کر آئیں۔ اسی کو قرآن نے الدین کہا ہے۔ الدین کے اندر پورے وہ ضابطے آ جاتے ہیں زندگی گزارنے کے۔ اگر ان قوانین کو سمجھ لیا جائے، ان ویلیوز کو سمجھ لیا جائے اور ان کو اپنے نظام کا حصہ بنا لیا جائے تو ہم بڑی حد تک یہ جو کاؤس ہے، یہ جو افراتفری ہے، یہ جو مسائل ہیں ان سے دور ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن کی روح سے ہی معلوم ہو سکتی ہیں، اس کے لیے عقل بھی ضروری ہے۔ میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ اسکینڈینیوین کنٹریز نے ویلفیئر کا جو نظام اپنے یہاں متعارف کروایا ہے، سویڈن ہے، ڈنمارک ہے یا ناروے ہے، دیکھیں انہوں نے کوئی قرآن پڑھ کر نہیں اپنایا، عقل سے اپنایا ہے، ٹرائل اینڈ ایرر کے میتھڈ کے تحت اپنایا ہے۔ تو کافی حد تک وہ اس عقل کی روح سے وہاں تک پہنچ گئے جہاں تک قرآن پہنچانا چاہتا ہے۔ لیکن حتمی چیز وہی قرآن ہے، اور وہ بھی اسی عقل کی روح سے ہی سمجھ آ سکتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، وہی کے ضابطے جو قرآن کے اندر ہیں اور انسانی عقل جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے انسانوں کو دی ہے، یہ بھی۔ اگر ان دونوں میں سے آپ ایک کو لے کر چلیں گے تو اگر آپ عقل استعمال نہیں کرتے تو قرآنک ضابطے نہیں سمجھ سکتے۔ اگر آپ قرآنک ضابطے ہیں تو پھر آپ کے پاس کوگنیشن پروسیس نہیں، آپ قرآن کو بھی نہیں سمجھتے، کہ اس کے لیے پھر آپ کو پھر سائنسی علوم کی ضرورت ہے کہ لینگویج جو ہے اس کو سمجھنا اس کی روح سے کہ یہ کتاب کہتی کیا ہے۔ اگر مجھے اس کے ورڈ کا میننگ کا ہی نہیں پتا تو میں کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ اس کے لیے پھر وہ سائنسی علوم آ جاتے ہیں، ان کی روح سے پھر سمجھنا۔ تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ تو بخاری صاحب، میرا سوال جو ہے فالو اپ کے طور پہ یہ ہے کہ انگریزی میں کہتے ہیں نا ویئر وی وینٹ رانگ، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقریباً 1400 سال ہونے سے اوپر ہو گئے ہیں کتاب کو، وحی کو، اس میسج کو۔ تو اس دوران 1400 سال میں جو ایکشنز تھے مسلمانوں کے اور جو کلچر تھے مختلف خطوں کے وہ غالب آ گیا، جو کور ویلیوز تھی، جو بیسک انڈرسٹینڈنگ تھی، جو میسج تھا وہ ڈائلوٹ ہو گیا، تو ڈیمیج ہوا۔ یہ ڈیمیج، سوال ایک میرا یہ ہے، دو سوال ہے اس سے متعلق، کہ سوال یہ کہ ڈیمیج کیوں ہوا اور اس ڈیمیج کو ریورس کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ جی۔ تو وہ ڈیمیج تو اس وجہ سے ہوا کہ ہمارے ہاں چونکہ مذہب کے اندر، کسی بھی مذہب کے اندر آپ چلے جائیں اس میں بڑی آسانی ہے، کیونکہ اس میں ایک شارٹ کٹ دیا جاتا ہے۔ تو اب جتنے بھی مسلم ممالک ہیں یا کہیں بھی کوئی مسلک ہے، وہ ویسٹرن کنٹریز میں ہی مسلک کی، میں صرف مسلک کی بات کر رہا ہوں، ریلیجن کی، تو وہ ریلیجن اس کے اوپر نہیں ہے جو کور ویلیوز جو قرآن کے اندر ہے، وہاں سے ہمیں لینی پڑیں گی۔ ہم وہاں سے نہیں لے رہے، ہم ان کے سبسٹیٹیوٹ میں اپنی طرف سے کوئی چیزیں بنا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مذہب ہے، اس کے اوپر آ جائیں۔ تو دیکھیں وقتی طور پر
اس سے مفاد ہو جاتا ہے انسانوں کو، قرآن نے بھی یہ کہا ہے، لیکن ان دی لانگ رن ہمیں نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ ہم اس ضابطوں کے اوپر نہیں ہیں جو اللہ نے انسانوں کی فلاح کے لیے بنائے ہیں، تو ہم ٹیمپریریلی ان کے اوپر چل رہے ہیں جو انسانوں کے بنائے ہوئے ضابطے ہیں۔ کسی بھی ملک کے اندر اللہ کے قوانین نہیں ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے ضابطے ہیں، مذہب ہیں، مسالک ہیں، عقائد ہیں، انہی کی روح سے ہم چلے جا رہے ہیں، اسی کو ہم دین بھی کہہ رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ اینالائز بھی کر لیں تو ہمیں کوئی اچیومنٹ نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس چیز کو ہم لے کر چل رہے ہیں وہ کور نہیں ہے، کور اسی کے اندر ہے جو بک آف اللہ ہے، اس سے ہٹ کے جو کتابیں ہیں ہم وہاں سے چیزیں لے رہے ہیں۔ جب تک ہم اس بک آف اللہ کو پروب نہیں کریں گے، اس کو نہیں سمجھیں گے، ہم اپنی زندگی کا نظام اس کے مطابق نہیں بنائیں گے، تو اس وقت تک ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ تاکہ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں یا دیکھیں گے، وہ سمجھ سکیں، کنیکٹ کر سکیں اس کانورسیشن کو حالات حاضرہ سے۔ کچھ عرصے سے پاکستان میں ایک ٹرینڈ چلایا گیا، جو بھی وجوہات تھی یا ہیں اس کی سیاسی طور پہ یا انٹرنیشنل ڈائنامک کے اندر، کہ ایک ڈرامے کو انٹروڈیوس کیا گیا ارطغرل الغازی کے نام سے، جو ٹرکش ڈرامہ ہے۔ تو اس کو پھر ڈبنگ ہوئی مختلف لینگویجز میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، تو وہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ اس کو اسلام کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے، کہ یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو ایکشنز ہیں، وہ مذہب ہے، وہ اسلام ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے۔ دیکھیں یہ جو کریکٹر ہے یہ ترکوں کا کریکٹر ہے، ترکوں کا ایک اپنا مذہب ہے، اپنا ایک مسلک ہے، اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آج میں ایز اے مسلم کوئی ایکشن کر رہا ہوں اور وہ قرآن میں نہیں ہے، تو دنیا سمجھے اگر میں کوئی پاپولر شخصیت ہوں، میری بڑی معاشرے کے اندر بڑی حیثیت ہے، مجھے کوٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ قرآن کی تعلیمات ہیں۔ اگر میری کوئی آئیڈیالوجی تو وہ میری پرسنل آئیڈیالوجی ہے۔ ہمیں اسلام کوئی کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، یہ اس کے ایکشن کا نام نہیں ہے، وہ ضابطے ہیں جو قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں، تو ہمیں وہاں سے دیکھنا پڑے گا۔ ابھی میں اسی سے ریلیٹڈ ایک بات کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو جہاد کا ایک عنصر ہے، تو اسی کی روح سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ شاید اسلام کا ایک بہت بڑا ستون ہے جو جہاد ہے۔ دیکھیں یہ غلط انٹرپریٹیشن ڈالی گئی کتابوں کے اندر، جتنے بھی یہ جو مذہبی کتابیں ہیں اس کے اندر جہاد کا عنصر ڈالا گیا ہے اور اس کو بالکل فرض کے درجے کے اوپر لایا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی بالکل تعلیم کے خلاف ہے۔ قرآن کریم کے اندر جہاد سٹرگل کو کہا گیا ہے، ایفرٹس کو کہا گیا ہے، مرڈر کو نہیں کہا گیا، کلنگ کو نہیں کہا گیا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ زبردستی جو ہے وہ جہاد کیا جائے۔ اب اس طرح کے کریکٹر وضع کیے گئے، ہسٹری لکھی گئی کہ صحابہ کرام جاتے تھے، یعنی اس کا مطلب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تربیت یافتہ صحابہ تھے وہ جاتے تھے جو غیر مسلم کے پاس، ان کو کہتے تھے کہ تم اپنا اقتدار ہمارے حوالے کر دو، یہ جتنا بھی کچھ ہے اقتدار وہ ہمارے حوالے کرو، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، نہیں تو ہماری تلواروں سے اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دیکھیں یہ جو جہاد کا کانسیپٹ ہے یہ ابھی تک چلا آ رہا ہے، یہ قرآن کا کانسیپٹ نہیں ہے، قرآن نے یہ نہیں دیا۔ قرآن کے اندر ایگریشن ہے ہی نہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی قوم کسی قوم کے اوپر ایگریشن کر کے آتی ہے، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے ڈیفنس کے اندر ہتھیار اٹھا سکتے ہو، ڈیفنس کے اندر ایگریشن نہیں کر سکتے۔ دیکھیں یہ جہاد کا کنسپٹ غلط دیا جا رہا ہے۔ اب یہ تغرل کا ڈرامہ ہو یا کوئی بھی ڈرامہ ہو، جب آپ اسلام کا جو جہاد کا کنسپٹ مذہب نے دیا ہے اس کی مقدس کتب کے اندر ہے، وہ تو قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن نے تو سٹرگل کو جہاد کا ہے، جہاد کا مطلب ہی جد و جہد ہے، سٹرگل کرنا، ایفرٹ کرنا، یہ قتل و غارت نہیں ہے۔ اب افسوس یہ ہے کہ جب خود مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قتل و غارت جہاد ہے، تو باقی قوموں نے تو کہنا ہے کہ یہ تو قتل و غارت کو جہاد کہتے ہیں، تو یہ قرآن کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے ہی قرآن نہیں، میں ایسی کوئی چیز نہیں۔ بالکل نہیں ہے، یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے۔ دوسرا سوال میں اب کرنے لگا ہوں آپ سے، اگر آپ کمفرٹیبل ہو تو جواب دیجیے، جی ورنہ جی ہم کسی اور سوال پہ چلے جائیں گے، کہ آج کل صحیح یا غلط پاکستان کے حوالے سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کچھ روحانی قوتیں ہیں، کچھ جنات ہیں، وہ اسٹیٹ آف دی افیئر چلاتی ہیں اور ان کے حساب سے مووز ہوتی ہیں،
اسٹیٹ کرافٹ کے اندر، گورننس کے اندر. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سچ ہے یا غلط ہے، جو بھی ہوگا وہ فکشن ہے یا فیکٹ ہے. آپ سے سوال ہے کہ کیا قرآن میں کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ ایسی قوتیں ہیں جن کو یوز کیا جاتا ہے فیصلے کرنے کی؟ جی بالکل نہیں ہے قرآن کی روح سے. قرآن کے اندر جو الروح کا لفظ آتا ہے، الروح، الروح کا مطلب ہوتا ہے انرجی، اور قرآن نے وہی کو الروح کہا ہے. اگر اصل میں ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے، کوگنیشن کا پرابلم ہے. یہ کسی کسی زبان کو آپ سمجھتے ہیں، یہ کوگنیٹو پروسیس ہوتا ہے اور یہ ایک سائنٹیفک پروسیس ہوتا ہے. دیکھیں میں کسی کو ایکوا کہتا ہوں، اگر اس کو پتہ ہی نہیں کہ ایکوا کہتے کس کو ہیں، وہ کبھی کوئی چیز اٹھائے گا، کبھی کوئی اٹھائے گا، اس کے امیج کے اندر ایکوا کا، اس کے برین کے اندر ایکوا کا امیج نہیں بن رہا. جب اس کو پتا ہوگا کہ پانی کو ایکوا کہتے ہیں تو اس کے برین کے اندر امیج بنے گا پانی کا، وہ فوراً پانی کو بتائے گا کہ یہ پانی کو آپ نے ایکوا کہا ہے. بات یہ ہے کہ الروح کا جو لفظ ہے وہ قرآن نے وحی کے لیے استعمال کیا ہے. تو جب یہ وحی کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ ایک انرجی ہے جو وحی کو لاتی ہے، تو اس کے لیے استعمال ہوا ہے. اب ہوا یہ کہ جن لوگوں نے یہ لفظ روح کو روحانی قوت بنایا اور اس سے یہ کہا کہ ہمارے پاس روحانی قوتیں ہیں تو کچھ ایسے وظائف کرنے سے وہ مل جاتی ہیں، تو دیکھیں یہ قرآن کریم میں تو ایسی کوئی بات نہیں کی گئی. تو اس سے تو پھر انہوں نے بڑے فوائد اٹھائے. اب یہ دیکھ لیں جگہ جگہ پہ اوپر، پاکستان میں دیکھ لیں، ہندوستان میں دیکھ لیں، آپ کو بڑے عامل ملیں گے جو بڑے روحانی پیشوا ہوں گے، اور وہ بڑا ان کا مقام اور مرتبہ ہوگا، اور وہ ان کے بڑے مفاد بھی وابستہ ہوتے ہیں، اور وہ کر رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں. لیکن قرآن کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر لوگوں کو عقل و فکر، انٹلیکٹ کی بات کی گئی ہے کہ اس کی روح سے وہ کام لیں اور اسی سے ہی وہ اس کو تابع رکھیں، جو وحی کی جو ان کے اندر ویلیوز دی گئی ہیں اس کی روح سے وہ اپنی عقل کو استعمال کریں تو وہ پروگرس کریں. اس پہ آپ متفق ہیں؟ اور اس پہ آپ کی ریسرچ جو ہے قرآن کے اوپر، وہ جی یہ جی، کہتی ہے کہ ایسی کوئی چیز قرآن میں ایسی نہیں ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ کائنات جو ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا وہ یہ کہتا ہے کہ لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کا کلمہ تبدیل نہیں ہوتا. یہ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآنک ورڈ ہے، اس کا مطلب ہم اپنی زبان میں قانون لیں گے، لا. تو یہ رول آف لا کی بات ہو رہی ہے، یہ چینج نہیں ہوتے. اور آگے وہ کہتا ہے لا تبدیل لکلمات لن تجد لسنت اللہ، اللہ کی سنت بھی تبدیل نہیں ہوتی. یہ سنت کیا ہوتی ہے؟ اس کا لا جب پریکٹس میں آتا ہے تو وہ سنت بن جاتا ہے، سنت کہلاتا ہے. اب ہمارے مذہب میں کیا ہوا؟ ہم نے انسانوں کے افعال کو سنت بنا دیا، مذہب نے انبیاء کے افعال کو سنت بنا دیا کہ یہ داڑھی سنت ہے، یہ کدو کھانا سنت ہے. دیکھیں قرآن کی روح سے یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ مذہب نے کریٹ کی ہیں. تو یہ اللہ کا جو کائنات ہے، پوری یونیورس، وہ یہ کہتا ہے خلق اللہ السماوات والارض بالحق. ہم نے یہ جو آسمان و زمین جو بنائیں، یہ جو فزیکل ورلڈ ہے، یہ جو میٹیریل یونیورس ہے، وہ کہتا ہے بالحق، ہم نے بالحق پیدا کی ہے. اس کے اندر جو فزیکل لاز ہیں یہ انچینجیبل ہیں، یہ بدل نہیں سکتے، اس کے اندر کوئی مسٹری نہیں آ سکتی. یہ تو قرآن کی بنیادی تعلیم ہے کہ اس کے اندر فزیکل لاز ہیں جو سمجھے جا سکتے ہیں، جو اپنے وہ پورے طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں. کوئی انسانی وہ اس کی جس کو وہ کہتا ہے روحانی قوت، وہ ان فزیکل لاز کو چینج نہیں کر سکتی. آپ انگلی آگ میں ڈالیں گے، کوئی مسٹری نہیں ہوگی، کوئی معجزہ نہیں ہوگا، جو مرضی آپ پڑھ لیں، جو مرضی روحانی قوت ہو، آگ آپ کی انگلی کو جلائے گی، آپ کو تکلیف ہوگی. کوئی ایسی چیز مسٹری نہیں ہوگی جو یہ بتا رہے ہیں. کسی قسم کا کوئی معجزہ، کوئی کرامت بالکل نہیں ہوگی. یہ کائنات کاز اینڈ ایفیکٹ کے اوپر چل رہی ہے، رول آف لا کے اوپر چل رہی ہے. اور میں نے اس کی دلیل میں خلق اللہ السماوات والارض بالحق یہ دلیل دی ہے، لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کا قانون نہیں بدلتا، یہ دلیل دی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پانی کو آپ 20 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر اس کو آپ اس کو بائل کر لیں، بالکل نہیں ہوگا. وہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر ہی ہوگا. کبھی نہیں ہوگا کہ آپ 30 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر پانی کو فریز کر لیں، وہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر ہی پانی فریز ہوگا. آپ کی خاصیت کو چینج نہیں کر سکتے. آپ کسی کوئی چیز کو، پیتل کو سونا نہیں بنا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ فزیکل لاز ہیں، اٹل ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، بالحق ہیں. انسان ان کو کسی مسٹری سے، کسی اپنی روحانی قوت سے، عمل سے جو وہ کہہ رہا ہے اس سے وہ چینج نہیں کر سکتا.
یہ قرآن کی میں نے آپ کو قرآن کی روح سے دلائل دی۔ بہت اچھا، بہت خوبصورتی سے، اور آپ نے لاجک کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بات کو منوانے کی کوشش کری ہے، بالکل، مطلب آئی اپریشیٹ دیٹ۔ اچھا، آپ اور اسی سے اختتامی، میں جی تھوڑی سی اجازت، آپ کی اجازت سے جی جی اسی سے کورلیٹ کر کے وہ جادو کی چیزوں کو بھی انہوں نے قرآن کے اندر ڈالا ہے، اور پھر اس کے توڑ کرنے والے عامل بھی انہوں نے بنائے۔ دیکھیے قرآن کریم کے اندر سورہ جن، یہ جنوں کے عاملوں کو کنڈیم کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ کئی لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ دیکھیں قرآن کریم لوگوں کو توہم پرستی سے دور کرنا چاہ رہا ہے، مسٹری سے، ان کو بچانے کے لیے سورہ جن نازل کی گئی، اور وہ الٹا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن میں تو سورہ جن ہے۔ بھئی اس کو سمجھے تو صحیح، وہ تو ان عاملوں کو کنڈیم کرنے کے لیے وہ صورت لائی گئی۔ تو اسی طرح سحر کا لفظ جو ہے عربی کا، سین ہے رے سحر، اس کا ترجمہ جادو کیا گیا۔ دیکھیے جادو بھی تو ایک دھوکا ہوتا ہے۔ کوئی جادوگر، اس کے ہاتھ میں ایک سیلولر موبائل ہے، اس کو آپ کہیں اس کو آپ لکڑی کا یا سونے کا بنا دو، وہ نہیں بنا سکتا۔ کسی بھی سحر سے کوئی چیز نیچر چینج نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کے فزیکل لاز ہیں، وہ چینج نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ کچھ ٹرک کر سکتا ہے، شبدہ بازی کر سکتا ہے، کسی چیز کی نیچر کو چینج نہیں کر سکتا۔ اب ترجمے ہوئے پڑے ہیں جادو، اور وہاں سے وہ موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی سے یہ ہو گیا، عصا سے یہ ہو گیا۔ یہ دیکھیں وہ میٹافوریکل لینگویج ہے، وہ کسی اور ٹاپک پہ ہم بات کریں گے، کسی اور اس میں بتاؤں گا کہ ان کی غلط انٹرپریٹیشن کر کے وہ معنی نکالے گئے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ قرآن کے اندر سحر کا ترجمہ جادو کرنا ہی غلط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دھوکا، فریب۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انبیاء کو کہ تم ہمیں دھوکا دے رہے ہو کہ اس طرح سے یہ ضابطے تم نہیں اپناؤ گے تو تمہیں تباہی آ جائے گی، تم غلط کہہ رہے ہو، تم ہمیں فریب دے رہے ہو۔ جادو کی کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی چونکہ اسی سے ریلیٹڈ تھی، میں نے اس لیے وضاحت اس کی۔ بہت شکریہ خواتین و حضرات، آپ نے سنا عطا بخاری صاحب کو، کتنی انہوں نے دلیل کے ساتھ اور خوبصورتی سے عام فہم انٹرپریٹیشن کے ساتھ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ قرآن کی بیسک کور ویلیوز کیا ہوتی ہیں، اور آج کل اس خطے میں جو ٹرموائل ہے، کیوس ہے، کنفیوژن ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں بیسک ویلیوز جو قرآن کی ہیں اس کی طرف جانا پڑے گا، اسی میں ہم سب کی بچت ہے۔ آخری الفاظ عطا بخاری صاحب کچھ کہنا چاہیں ہمارے ناظرین کے لیے، سامعین کے لیے، تو یو آر مور دین ویلکم، جی پلیز۔ میں چند ایک الفاظ کہوں گا کہ قرآن کریم کے اندر الدین کی بات ہوئی ہے، اور یہ جو قرآن ہے کسی ایک، وہ بتاتا ہے کہ یہ کسی رنگ، نسل، زبان، مذہب، کسی علاقائی، کسی زمانے تک محدود نہیں ہے۔ یہ ایک یونیورسل بک ہے۔ یہ جو الدین پیش کرتا ہے یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، وداؤٹ اینی ڈسٹنگوش، بغیر کسی امتیاز کے، بغیر کسی ڈسٹنکشن کے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ قرآن الناس کی بات کرتا ہے، مذہب جو ہے وہ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں۔ میرا یہ پیغام ہے تمام انسانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، کہ یہ یونیورسل بک ہے، یہ صرف مسلم کی بک نہیں ہے۔ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے، بالکل یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ سورہ الحج کے اندر کہیں بھی یا ایھا المومنون، یا ایھا المسلمون نہیں کہا گیا، یا ایھا الناس کہا گیا، یا ایھا الناس کہا گیا ہے۔ اور انہوں نے سعودی عرب کے اندر وہ ان کو بین کیا اور صرف کہا کہ اونلی مسلم ایگزٹ ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم کی روح سے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو نام سو کالڈ مسلم، ہم جو مذہب کے اوپر چل رہے ہیں، ہم قرآن کے اوپر نہیں چل رہے، ہمارے سیکٹ ہیں، ہم ان سیکٹ کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو میں یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کو یہ میسج دوں گا کہ اس بک کو آپ سمجھیں اس زبان میں جو نزول قرآن کے دور کی زبان ہے۔ دیکھیں آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج علم اور تحقیق کا دور ہے، تو اس دور کی لینگویج کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں فرینچ جو ہے وہ بہت سارے ممالک میں بولی جاتی ہے، سمجھ کر ہی بولتے ہیں نا، وہ ضروری نہیں کہ فرانس کے اندر بولی جا رہی ہے، بہت سے دوسرے ممالک کے اندر بھی بولی جاتی ہے۔ انگلش ہمارے ہاں بھی بولی جا رہی ہے، ہماری وہ زبان نہیں ہے، لیکن ہم اس کو سیکھتے ہیں اور بولتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کو بھی جب تک نزول قرآن کی دور کی عربی کی روح سے نہیں سمجھا جائے گا، مذہب کی روح سے سمجھیں گے، تو پھر یہ قرآن ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پھر یہ جو افراتفری کویس یہ موجود رہے گا، ہمیں کوئی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہم مذہب پہ چلے جا رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور دین کے اوپر چل رہے ہیں، یہ بالکل ہی ہم دھوکے میں ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں پورے انسانیت کو یہ میسج ہے کہ وہ قرآن کو قرآن کی زبان سے سمجھیں،
قرآن کو تفسیروں سے نہ سمجھے، وہ مذہب کی ہوئی تفسیریں ہیں، وہ ہر مسلک کی کیے ہوئے تراجم ہیں، اور جن کی روح سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ بالکل نہیں کہہ رہا، وہ مسلک کا مذہبی پیشوا کہہ رہا ہے۔ قرآن کو سمجھنا ہے، انسانیت کے متعلق اللہ کا میسج سمجھنا ہے، تو پھر قرآن کو سمجھے، خالص قرآن کو۔ اس میں پھر یہ دنیا کی ماڈرن ترین کتاب ہے، اس سے ماڈرن کتاب دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ بہت شکریہ عطا بخاری صاحب، اس وعدے کے ساتھ کہ کیونکہ آپ کے پاس ذخیرہ ہے، خزانہ ہے، تو ہمیں جو فیڈ بیک ملے گی اور ملتی رہتی ہے کنٹینیوسلی، تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو دوبارہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں جوائن کیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شہاب کرنی کو واشنگٹن اسٹوڈیوز i95 TV سے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔